आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क में कोविड के यौमिया मामलात में कमी दर्ज, ताहम जम्मू कश्मीर में केसों में आज आया जबरदस्त उछाल। 4651 नए केसों की हुई तस्दीक। 12 से 14 बरस तक की उम्र के बच्चों को कोविड से बचाव का टीका देने के लिए मनसूबा ज़ेर गौर। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया। साधना टॉप पर फौजी जवानों की बचाव कार्रवाई, बर्फ में फंसे 30 अफराद को निकाला बहिफाजत। और वजारत दाखिला का रियासतों के नाम मकतूब, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 1,58,04,00,000 टीके दिए जा चुके हैं। इस वक्त कुल 17,36,628 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के 2,38,000 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 1,57,000 मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह शिफायाबी की कौमी शरह 94.09% हो गई है। इस दौरान मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 8,891 मामलात का पता चला है। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटों के दौरान यूटी में 4,651 नए केसेस की तस्दीक हुई। मुतासरीन में से 3,105 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन, जबकि 1,546 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं। इसी मुद्दत के दौरान 899 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि वायरस से मुतासर 3 अफराद की मौत वाक़ा हुई। 957 केसों के साथ श्रीनगर जिला सरी फहरिस्त है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज एक मीटिंग के दौरान वादी में कोविड के फैलाव के नतीजे में पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कोविड के लिए मखसूस अस्पतालों के सरबराहों को हिदायत दी कि वो रोजाना बुनियादों पर हालात का जायजा लें और सूरत हाल को काबू में करने के लिए मौजून इकदाम करें। डिविजनल कमिश्नर को बताया गया कि वादी के बड़े अस्पतालों में काम कर रहे हेल्थ वर्करों की एक बड़ी तादाद कोरोना से मुतासिर हो रही है। पीके पोले ने इन वर्करों के लिए श्रीनगर में ही आर्जी रिहायशी सहूलियात का इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कोविड रहनुमा खतूत की सख्ती के साथ अमल आवरी की भी हिदायत दी। जिला तरक्याती कौंसिल बड़गाम के चेयरमैन नजीर अहमद खान ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करें ताकि वायरस के फैलाव को काबू किया जा सके। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो भीड़ भाड़ जमा न करें और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इंतजामिया को मुकम्मल ताउन दें। कोविड-19 के फैलाव के पेश नज़र महकमा सेहत ने मुतल्लिका महकमों के इश्तराक से श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर कोविड टेस्टिंग पॉइंट कायम किए हैं ताकि मुसाफिरों और वादी की सैर पर आने वाले सयाहों की जानकारी देने के अलावा उन्हें उनकी जांच की जाए। महकमा सेहत कुलगाम के ब्लॉक काजीगुंड के डॉक्टरों और नीम तिबी अमला की टीम रोजाना टेस्टिंग के जरिए मुसाफिरों और सयाहों को उनकी सेहत के हवाले से आगाह कर रही है। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर मोहम्मद रफीक ने बताया कि जिला में कई कोविड मराकज कायम किए गए हैं, जबकि कई अस्पतालों में तिबी खिदमात को बेहतर बनाया गया है। काजीगुंड में हमने जो ट्रैवलर्स वहाँ से आते हैं, जो गेटवे है, वहाँ हमने तकरीबन 15 कैबिन लगाए हैं, जहाँ पे हम ट्रैवलर्स की रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं और उनको बाज़ाब्ता ऑन स्पॉट रिपोर्ट देके उनको हम अकॉर्डिंगली जो करना होगा वो कर लेते हैं। दवाइयों के हवाले से दवाइयाँ हमारे पास जो होम आइसोलेशन को उनको कोविड किट हम देते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर देते हैं और उनको फ़ोन कॉल भी जाते हैं। इसके अलावा हमने डॉक्टर्स के नंबर भी सर्कुलेट किए हैं। अगर कोई ऑनलाइन ऑन कॉल कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने डॉक्टर्स की जो सर्विसेज है वो दस्तयाब रखी है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा है कि 3 जनवरी से अब तक 15 से 18 बरस की उम्र के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोविड से बचाव का पहला टीका लगवाया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यह अमल मुल्क भर में खुश उसलूबी के साथ जारी है। उन्होंने मजीद बताया है कि सरकार 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को टीका लगाने के लिए मंसूबा बना रही है। बाकी खबरों से पहले लेते हैं एक वक्फा। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। मरकजी वजारत सेहत ने कोविड से मुतासर होने वाले उन अफराद के लिए खुसूसी रहनुमा खतूत जारी किए हैं जो पहले से ही दीगर कुछ अमराज में मुब्तला है। वजारत की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर, ज़ैबतीस, HIV, फेफड़ों, गुर्दों और जिगर के अमराज के अलावा दिमाग की नसों के
امراض میں مبتلا مریضوں کو ہائی رسک زمرے میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 60 برس سے زائد کی عمر کے تبدیق کے مریضوں کو بھی اسی زمرے میں رکھا گیا ہے۔ وزارت نے چند ایک ادویات کے استعمال کے تعلق سے بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے آج راج بھون جموں میں مبارک منڈی ہیریٹیج سوسائٹی کی گورننگ باڈی کی ایک میٹنگ طلب کر کے مبارک منڈی کمپلیکس کی تعمیر و تجدید اور بحالی کے کام کا جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام نے انہیں کمپلیکس پر جاری کام کے مختلف پہلوؤں اور رقومات کے استعمال کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ لیفٹننٹ گورنر نے اس کام میں سرعت لانے کی ہدایت دی تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اس جگہ کی سیر کی جانب راغب کیا جا سکے۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر اے کے مہتا کے علاوہ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ قبائلی امور کے سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے آج ایک میٹنگ کے دوران مختلف اسکیموں کی عمل آوری اور اگلے مالی سال کے لیے منصوبے کی تیاری کا جائزہ لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ جموں کشمیر کے 13 اضلاع میں 750 شیپ فارم قائم کیے گئے ہیں اور اس اسکیم کے دوسرے مرحلے میں باقی 7 اضلاع میں ایسے ہی فارم قائم کیے جائیں گے اور اس کام کے لیے 15 کروڑ روپے کی رقم مختص رکھی گئی ہے۔ سیکرٹری موصوف نے اسکیموں کے فوائد مستحقین تک پہنچانے کی ہدایت دی۔ سری نگر کے کمرواری علاقے میں آج اس وقت سنسنی پھیل گئی جب وہاں ایک لاوارث بیگ میں بم کی موجودگی کی خبر ملی۔ اطلاعات کے مطابق یہ خبر ملتے ہی علاقے میں بم ڈسپوزل سکواڈ کو طلب کیا گیا، تاہم بعد میں بیگ کو خالی پایا گیا اور بم کی موجودگی کی اطلاع افواہ ثابت ہوئی۔ واضح ہے کہ حال ہی میں سراف کدل اور بٹمالو میں گرینیڈ حملے کیے گئے، تاہم یوم جمہوریہ کی آمد کے سلسلے میں وادی میں سیکورٹی انتظامات مزید سخت کیے گئے ہیں۔ ادھر ملیٹنٹوں نے آج کلگام ضلع میں کویمور رامپورہ سڑک پر بارودی سرنگ کا ایک دھماکہ کیا۔ ایس ایس پی کلگام نے بتایا کہ واقعے کے فوراً بعد علاقے کا محاصرہ کر کے ملیٹنٹوں کی تلاش شروع کی گئی۔ اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سکم مصورہ میں گلوبل انفلوئنزا ہاسپٹل سرویلنس نیٹ ورک پروجیکٹ پر کام کر رہے سائنسدان حیدر میر نے انفلوئنزا ویکسین کے اثرات پر تحقیقی کام میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کام کے لیے انہیں انٹرنیشنل بیسٹ پیپر کے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ حیدر میر 60 اور 8 اکتوبر کو استنبول میں منعقد ہونے والے انفلوئنزا ڈے کے موقع پر اپنا تحقیقی پیپر پیش کریں گے، جہاں انہیں اس ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ایوارڈ میں 2.5 لاکھ روپے کا نقد انعام بھی شامل ہے۔ حیدر میر نے یہ تحقیقی کام معروف ماہر طب اور سکمز کے موجودہ سربراہ ڈاکٹر پرویز کول کی سربراہی میں مکمل کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے کشمیر پریس کلب کو بند کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ جموں کشمیر میں صحافیوں کو بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے اور ان کے کام میں غیر ضروری طور پر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ پارٹی نے کشمیر پریس کلب کو جلد از جلد بحال کرنے کی مانگ کی ہے۔ پردیش کانگریس کمیٹی، جموں کشمیر پیپلز موومنٹ اور پی ڈی ایف نے بھی پریس کلب کو بند کیے جانے کی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں ان جماعتوں نے اس فیصلے کو پریس کی آزادی میں بے جا مداخلت قرار دیا ہے۔ انہوں نے لیفٹننٹ گورنر سے استدعا کی ہے کہ اس فیصلے پر جلد نظر ثانی کی جائے۔ 74 میں آرمی ڈے کی مناسبت سے بارہمولہ میں فوج کے ڈیگر ڈویژن کے اہتمام سے ایک پروگرام منعقد ہوا جس کا موضوع نو یور آرمی تھا۔ پروگرام کا افتتاح ڈیگر ڈویژن کے جی او سی میجر جنرل اجے چندوپوریا نے کیا۔ اس موقع پر مختلف ہتھیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان کی نمائش کی گئی۔ فوج کی جانب سے نوجوانوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فوج نے چوکی بل ٹنگڈار سڑک پر برف میں پھنسے 30 شہریوں کو بچا کر محفوظ مقام پر پہنچایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تازہ برفباری کے بعد اس سڑک کے سادنا ٹاپ کے نزدیک 30 افراد برف میں پھنس گئے تھے۔ فوج اور بیکن کو کل دیر رات گئے اس بارے میں اطلاع ملی اور فوری طور کارروائی کرتے ہوئے فوج اور بیکن کے اہلکاروں نے ان افراد کو وہاں سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ آج دن میں مذکورہ مقام سے 12 گاڑیاں نکالی گئی۔ اس مقصد کے لیے بیکن کو برف ہٹانے میں 6 گھنٹے کا وقت لگا۔ لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی انفورسمنٹ ونگ سے وابستہ اہلکاروں نے آج ایک کارروائی کے دوران سری نگر کے رنگر سٹاپ، سیدہ قدل، اشائی باغ، ہبک اور لشکری محلہ علاقوں کے علاوہ ناردرن فور شور روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ کارروائی کے دوران 7 ڈھانچے گرائے گئے۔ محکمے کے حکام نے لوگوں سے پھر کہا ہے کہ وہ نوٹیفائڈ علاقوں میں تعمیرات کھڑا کرنے سے احتراز کریں۔ ریناواری علاقے میں باغ وارث اسٹیڈیم اور زندہ شاہ اسٹیڈیم کی تجدید اور بحالی کے اعلان کے لیے مقامی کونسلر آغا سعید محمد حسینی نے ایل جی انتظامیہ کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح علاقے کے نوجوانوں کی دیری نہ مانگ پوری ہو گئی ہے۔ وائلڈ لائف محکمے کے اہلکاروں نے ترال کے کھارپورہ علاقے میں ایک بھاری بھرکم ریچھ کو پکڑ لیا ہے۔ اس ریچھ نے علاقے میں خوف کا ماحول قائم کیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی محکمے کے اہلکاروں نے فوری کارروائی کی اور ریچھ کو پکڑ کر ترال کے ایک بالائی علاقے کے جنگل میں منتقل کیا۔
وزارت داخلہ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی سرکاروں سے کہا ہے کہ وہ فلیگ کوڈ آف انڈیا اور قومی وقار کی بے حرمتی کی روک تھام سے متعلق 1971 کے قانون کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ چیف سیکریٹریوں اور منتظمین کے نام ایک مکتوب میں مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ بھارتی پرچم عوام کی امیدوں اور خواہشات کا عکاس ہے۔ ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ قومی، ثقافتی اور کھیل سے متعلق تقریبات کے موقع پر عوام کے ذریعے کاغذ کے پرچم کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ عام لوگوں کو ووٹ کی اہمیت سمجھائے۔ اتر پردیش میں چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے بعد وزیر اعظم نے ورچوئل طریقے پر پارٹی کارکنوں سے پہلی میٹنگ کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے ہر خطے میں یکساں ترقی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس دوران اتر پردیش اور پنجاب میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ذریعہ اسنا عام آدمی پارٹی نے بھگوت مان کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے چناؤ میدان میں اتارا ہے۔ بھگوت مان پنجاب کے سنگرور حلقے سے پارلیمنٹ ممبر ہیں۔ مغربی افغانستان میں کل آئے زلزلے میں 26 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اس خطے میں تعینات سرکاری ترجمان باز محمد نے بتایا کہ خطے کا قادس ضلع سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی پیمائش 5.3 درج کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے مصفہ میں ہوئے دھماکے میں 2 ہندوستانی باشندوں سمیت 3 افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ دھماکہ ابو ظہبی قومی تیل کمپنی کے ٹینکوں کے پاس ہوا۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے کیے گئے ایک ڈرون حملے میں تیل کی ٹینک میں آگ لگ گئی جو دیگر ٹینکوں تک بھی پھیل گئی۔ متحدہ عرب امارات میں بھارت کے سفیر سنجے سدھیر نے اس دھماکے میں 2 بھارتیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی شناخت کی جا رہی ہے۔ داور گریز میں فوج کی جانب سے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا۔ برف سے ڈھکے میدان میں کھیلے جا رہے اس ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ فوجی حکام کے مطابق ٹورنامنٹ کا اہتمام علاقے میں کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو منشیات اور سماجی جرائم سے دور رکھنے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے اس پہل کے لیے فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔ موسم ٹھیک رہنے کی صورت میں کل سری نگر جموں قومی شاہراہ پر یک طرفہ ٹریفک ہوگا اور چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی۔ گاڑیوں کو دوپہر 12 بجے تک جکھینی ادھمپور کراس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بڑی گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت دی جائے گی۔ مغل روڈ، کشتواڑ سنتھن سڑک اور سونمرگ گمری روڈ گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی کے چند ایک علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بوندا باندی یا ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے انچارج ڈائریکٹر فاروق احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ آنے والے دنوں میں وادی میں مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ 22 اور 23 جنوری کو وادی کے میدانی علاقوں میں ہلکی برفباری ہوگی۔ ہفتے میں موسم ابر آلود رہے گا۔ اس دوران بیچ بیچ میں ہلکی پھلکی برفباری اور بارش ہو سکتی ہے۔ آج رات کو ایک ویدر سسٹم یہاں آ رہا ہے جس کی وجہ سے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑی علاقوں میں درمیانے درجے تک بارش اور برفباری ہو سکتی ہے۔ ابھی 22 تاریخ کے بعد ایک اور ویدر سسٹم آ رہا ہے جس کی وجہ سے 22 اور 23 کے بیچ میں پھر جموں کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارش اور برفباری ہو سکتی ہے، جس میں پہاڑی علاقوں میں درمیانے سے بھاری درجے تک برفباری ہونے کا امکان ہے۔ اور آخر پر درجہ حرارت پر ڈالتے ہیں نظر۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔